बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शराज़ी। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो बड़ी अच्छी खबरों का है। सबसे बड़ी अच्छी खबर जो है वो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान शुक्रिया अदा करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आला सतह का वफ़द भी ईरानी सदर के हमरा है और ईरानी सदर मेराज एयरलाइन मिनाब 168 पर पाकिस्तान पहुँचे। नाज़रीन, नूर खान एयरबेस पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इसहाक डार ने इस्तकबाल किया था। ख़ातून अव्वल आसफ़ा भुट्टो ने भी ईरानी सदर का इस्तकबाल किया था। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने सलामी भी पेश की थी। 21 तोपों की सलामी दी गई थी और डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान बतौर ईरानी सदर दूसरी बार, नाज़रीन, ये आपके नॉलेज में के दौरा कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान ईरानी कौम की मुसलसल हिमायत कर रहा है, ये एक बड़ा क्लियर, बहुत खूबसूरत एक मैसेज था जो ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का उन्होंने दिया। ये मैसेज कहा कि सिफारती कोशिश बढ़ाने में पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। मुज़ाकरात की कामयाबी के दारोमदार मुतफ़िक़ा ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने पर होगा। मुतफ़िक़ा मतन से हटकर बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी लिया जा सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनकी आदत है कि वो पहले एक स्टेटमेंट दाग देते हैं, उसके बाद वो उससे यू टर्न भी ले लेते हैं, और सिर्फ यू टर्न ही नहीं लेते, वो एक के बाद एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे वो दागते रहते हैं। मौका की नज़ाकत जिसे कहते हैं ना, शायद उन्हें समझने में थोड़ी मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल कुछ ऐसी लगती है क्योंकि जिस टाइम पे ये मुज़ाकरात हो रहे थे, जिस टाइम पे दोनों टीमें बड़ी मुश्किल से सालसियों की मुआवनत से वहाँ पे पहुँची थी और वहाँ पे मुज़ाकरात का आगे जो है किस तरह से लेके चलने वो डिसाइड होना था, वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट दाग दी कि अगर ईरान ने अच्छी डील ना की या मस्बत तरीके से उसने डील की तरफ ना आया तो फिर पहले से ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना होगा और ज़्यादा मुश्किल टाइम देगा और ज़्यादा वो हमला कर सकता है, ज़्यादा दागेगा वो मिज़ाइल। एन उसी टाइम पे हम देखते हैं कि फिर ईरानी जो है वो ट्रिगर हो गए और जो हमने देखा कि बाकिर कालीबाफ साहब हैं, उनको इस स्टेटमेंट पे बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने फिर इस पर स्टैंड भी लिया। एन टाइम पे मुज़ाकरात बिगड़ने वाले थे, ऑलमोस्ट मुज़ाकरात की डोर जो है वो टूटने वाली थी, जब हमारे सामने वो विजुअल्स भी आए कि जब हमारी जो वहाँ पे टीम पहुँची हुई थी वो किस कदर मुश्किल में, मतलब किस कदर डिप्रेशन में आ गई थी कि वो ये समझ रहे थे कि अगर ये मामलात इस वक्त सेटल्ड ना हुए तो ये ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। तो उन्होंने इस सारी सूरत हाल में हमने वो कुछ इस तरह के विजुअल्स भी देखे, कुछ पिक्चर्स भी देखी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने किस तरह से उनकी वेन्स जो हैं वो भी स्वेल हो रही थी। ये सारी चीज़ें थी, साफ नज़र आ रहा था कि ख़ित्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए, ख़ित्ते में अमन के पासदार होने के लिए पाकिस्तान किस कदर सिंसियर है, किस कदर कोशिशें कर रहा है। और बिगड़ती सूरत हाल ये सबको ही अंदाज़ा था कि खुदा न खास्ता मामला दोबारा जंग की तरफ अगर जाते हैं तो इस पूरे ख़ित्ते में, क्योंकि ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान का बरादर मुल्क भी है, और भी बहुत सारे तनासुब से अगर हम देखें तो ईरान के साथ ख़ासी हमारी वो उसके साथ हमारे बरादरान ताल्लुकात से आगे के भी ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल में सालसी वहाँ पे अहम किरदार अदा ना करते तो खुदा न खास्ता जो मामलात बिगड़ सकते थे। बहरहाल लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से सालसियों ने, कतर ने, स्पेशली पाकिस्तान ने इस सारी चीज़ को संभाला, काबिल सताइश है। अब ये जो दौरा है पाकिस्तान, इस पर आज बात करेंगे। पुरतपाक इस्तकबाल तो किया गया है, लेकिन ये कितना सिग्निफिकेंट होगा स्पेशली पाकिस्तान ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी उस सूरत में जब ईरान और अमेरिका के दरमियान डायलॉग्स चल रहे हैं और वहाँ पे टेक्निकल टीम्स भी बैठी हुई हैं, वो तैयारी कर रही हैं, वो नेगोशिएट कर रही हैं, वो पॉइंट्स लिख रही हैं कि किस तरह से मामलात आगे लेके चलने हैं। और ऐसी सूरत में सदर ईरान का पाकिस्तान आना कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है, इस पर डिबेट रहेगी। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मियां सैफुर रहमान साहब स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है ऐसे टाइम पे ईरानी सदर का पाकिस्तान आना, जब एक साइड पे टेक्निकल टीम्स बैठी हुई हैं, अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि वहाँ पे मामलात ऑलमोस्ट बिगड़ते बिगड़ते आखिरी लम्हे में किस तरह से बचाए गए सालसियों की तरफ से, ऐसी सूरत में कितना सिग्निफिकेंट हो सकता है ये दौरा पाकिस्तान ईरानी सदर का?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پورا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جو ہماری وہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ گئی تھی, سول ملٹری لیڈرشپ, محسن نقوی صاحب بھی تھے, کہ بڑا زبردست ڈیمیج کنٹرول کیا گیا. اگر وہ مہارت کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ ڈیمیج کنٹرول نہ کرتے, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ نے کر دیا تھا, اور ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ ایک قسم کا بوائک آؤٹ کہیں یا وہ ناراض ہو کے وہاں سے غصے میں وہ اٹھ کے چلے گئے تھے, تو پھر وہ قاعدہ ہمارے میڈیٹر نے جا کے ان کی محنت سماجی کی, ان کو سمجھایا اور ان کا واپس لے کے آیا. تو یہ ایک سمجھتا ہوں کہ ایک بہت زبردست کام ہوا کہ مذاکرات کو ٹوٹل کلیپس سے بچایا گیا. اگر خدا نہ خواستہ واپس نہ آتے اور جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ بھی اسی کیوس میں وہاں سے ناراض ہو کے یا اپسیٹ ہو کے نکل جاتے, تو مجھے بتائیں کہ یہ جو امپورٹنٹ جو فیز شروع ہو گیا 60 دن میں جو ایگریمنٹ ہونا ہے اور جس کی کوششیں کی جا رہی ہیں, ٹیکنیکل کمیٹیز کام کر رہی ہیں, اوور آل ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہے وغیرہ یہ تمام, تو مجھے بتائیں کہ یہ تو پھر سارا معاملہ پینڈ ہو گیا تھا اور پھر دوبارہ اسرائیل نے فائدہ اٹھا رہا تھا کہ جناب یہ تو پھر آپس میں لڑ پڑے, ڈپلومیٹک کلیپس ہو گئے, بس جناب یہ موقع ہے پھر شروع ہو جاؤ, تو اس کے بعد پھر حالات تو بیک ٹو اسکوائر ون. لیکن بریگیڈیئر صاحب بہرحال ہم اس چیز کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس ساری ثالثی میں پاکستان نے تو جو اہم کردار ادا کیا ہے, لیکن ایک سپوائلر بہرحال اسرائیل موجود ہے اور وہ کوششیں کرے گا کہ ہر صورت اس چیز کو سپوائل کیا جا سکے. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں اسرائیل نہیں ہے جو کہ ان کی کوششیں جاری رہیں گی انڈیا کے ساتھ مل کے ان کی کیا پلاننگ ہونی ہے, اور جو ایلیمنٹس ہیں جو وائٹ ہاؤس میں اسپیشلی حکومت ہیں جو بہت پرو اسرائیل ہیں اور اپسٹ ہیں کہ بھائی یہ تو ایران کو جناب سینکشن بھی اٹھ جائیں گے, ایران کو پیسے بھی مل جائیں گے, ایران کی ٹریڈ بھی بحال ہو جائے گی, اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بھی کھل جائے گا, اور جناب اسرائیل کی جو نیشنل ویلیو ہے جو اس طرح کی کریٹ کی ہوئی ہے, جب امریکہ کو بھی انہوں نے اپنا ایک قسم کا روان بنایا ہوا ہے, تو یہ تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا. سو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک, اور پھر اوپر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ میں کہتا ہوں سپر اسکالر کا رول ہے. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ وہاں پہ اچھی والی بات چیت چل رہی ہے کہ آپ اس قسم کا جملہ بول دیں کہ پھر اگر یہ نہ معاملہ ہوا, ایرانی نے اگر نہ کیا تو پھر جناب ان کی ڈیلیگیشن واپس بھی نہیں جا سکے گی. دیکھیں نہایت انسٹیٹسمین لائک, نہایت انپریزیڈنٹ لائک کہ اس پوزیشن میں بیٹھ کے اور وہ بھی سپر پاور کے آپ اس قسم کی فضول گفتگو کریں, تو دیکھیں لوک ایٹ دا چیلنج جو کہ اس وقت دنیا فیس کر رہی ہے کہ وی ہیو اے امریکن پریزیڈنٹ جس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کیا, ٹھیک بات ہے, لیکن جو لوگ پاکستانی ڈیلیگیشن نے کیا وہاں پہ انہوں نے حالات کو کنٹرول کیا. ٹھیک ہو گیا میاں صاحب, پاکستانی جی کمپلیٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب. اس وقت اگر ہم اوور آل دیکھیں سچویشن میں, پاکستان پہلے ایک عسکری قوت بن کے ابھرا, اب پاکستان جو ہے میڈیٹر کے طور پہ جس طرح سے کردار ادا کر رہا ہے, جس طرح سے میڈیشن پاکستان کی کامیاب ہوئی ہے, اگر وہاں پہ قطر اسپیشلی میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کروں گی وہ معاملات کو نہ سنبھالتے تو شاید معاملات بہت حد تک بگڑ چکے تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اگر اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس کو سیریس لینا ضروری نہیں ہے, اور لگتا بھی نہیں ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹس کو سیریس لیا جائے, لیکن اگر ہم ان کے عہدے کی بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ, تو وہ عہدہ جو ہے وہ بہت سیریس ہے. اب ایسا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی لیسن لے لیں گے, دوبارہ سے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ جس سے دوبارہ سے ایرانی وفد جو ہے ٹریگر ہو جائے اور مذاکرات میں کہیں کوئی ایشوز آ سکیں؟ وہ تو عہدہ تقاضا ہی ذمہ دارانہ رویے کا کرتا ہے, لیکن وہ کرتے نہیں ہے نا, وہ ایسے بیہیو نہیں کرتے. گھر کا بڑا ہو, ملک کا بڑا ہو, دنیا کا بڑا ہو,
اس کو زیادہ بردباری تحمل پھونک پھونک کے آگے چلنا ہے، کیونکہ اس کی ایک سٹیٹمنٹ کا اتنا امپیکٹ جاتا ہے اکراس دا فرنٹیئرز، نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں ہی۔ پھر صورتحال کچھ ایسی ہے کہ وولٹائل ساری صورتحال تھی، لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال تھی، اور پھر یہاں پہ اس طرح کے دھمکا دینے والے بیانات دے دینے کہ ہمیں پھر وہی تقریباً صورتحال دکھائی دے رہی تھی کہ ہم ملیہ میٹ کر دیں گے، ہم سبق سکھا دیں گے، ہم ان کا حشر کر دیں گے، تقریباً وہی باتیں تھیں نا ملی جلی۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹیم یہاں پہ آگے مذاکرات پہ آ گئی، آپ کو بہت سی شرائط آپ نے مان بھی لی ابتدائی، جس کی بنیاد پر ایک فریم ورک بننے لگا ہے، ٹیکنیکل ٹیمز آگے بیٹھ گئی ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ ایک چیز، ایک روڈ میپ، ایک روڈ کی طرف آپ چل پڑے ہیں، دا روڈ ٹو پیس۔ اس کے دوران اگر آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیں گے اور اپنی وہ جو چیمپئن ہونے کا، ورلڈ چیمپئن ہونے کا پھر یعنی دعویٰ کریں گے کہ جی ہم ملیہ میٹ کر سکتے ہیں، تباہی لا سکتے ہیں، ہم سبق سکھا سکتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بہت ناتواں قسم کسی ملک یا ایک بنانا ریپبلک کو بھی دھمکی دیں گے تو وہ بھی رد عمل دکھائے گا۔ ایران نے تو ایران نے ایک تاریخی مزاحمت بھی کی ہے، ایک جرأت کا مظاہرہ کیا ہے، ریزسٹ کیا ہے اتنی بڑی سپر پاور کو، اور بہت سی تباہیوں کے باوجود وہ سٹینڈ کیا اس نے۔ لیکن بہرحال اتنا ویپن، اتنا اسلحہ، اتنا بارود جہاں چلے گا وہاں مٹیریل تباہی تو ہوگی۔ اور ایران کا اگر پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک کو پاکستان نے ٹوٹل تھرو آؤٹ اپنے بھائی چارے کو ایسرٹ اور ری ایسرٹ کیا بار بار، حالانکہ کوئی ماضی میں کچھ شکایات شکوے بھی آئے تھے ہمیں، ظاہر دو ممالک میں ہو بھی جاتے ہیں، بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تھرو آؤٹ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو شکایات تھی جب پاک بھارت جنگ ہوئی تھی مئی میں، اس وقت ایران کا جو کردار تھا اس پہ پاکستان میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کے باوجود آپ غور کریں، آپ بنظر غیر دیکھیں، آپ بطور پاکستانی نہ دیکھیں، آپ اگر بطور ایرانی یا کوئی غیر پاکستانی دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان نے کس طرح مستقل مزاجی سے جن کا ساتھ دیا ان کا ساتھ دیا۔ اگر کہا کہ جی ایران ہمارا بھائی ہے تو ہم نے ثابت بھی کر کے دکھایا۔ اور اگر آپ دیکھیں، اور پھر یہ سفارتداری کی کامیابی یہ آج کی 2-3-4 دنوں کی محنت کا شاخسانہ نہیں ہے، یہ گزشتہ 7-8 دہائیوں سے جو آپ کا ایک تسلسل کے ساتھ ایک ایٹمی پروگرام کا چلنا، کامیاب ہونا، ایٹم کے اندر جدت پیدا کرنا، میزائل سسٹم لانا، میزائل کے اندر جدت۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، غالباً پتہ نہیں بریگیڈیئر فاروق صاحب یا کوئی اور بتا رہے تھے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے تو آغاز کر دیا، ضیاء الحق کے دور میں بڑا پریشر تھا، صدر امریکہ سے ضیاء الحق نے ایک سرٹیفکیٹ لے کے دیا اور پروگرام کو بڑھوتری دی۔ اور میں نے سنا کہ محترمہ آپ نے جو باڈی کے ساتھ ان کے بیگز تھے ان کے اندر بہت سارا میٹیریل لے کے آئی تھی میزائلز کا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو سٹرینتھ ہم نے حاصل کی، یہ بہت سے ممالک جو صرف محض ایٹمی پروگرام کا دعویٰ کرتے رہے اور کر کچھ نہ سکے، ان کے مقابلے میں پاکستان کا یہ جو پالیسی تھی بڑی کامیاب رہی۔ اور اس طرح ہم مستقل مزاجی سے ہم نے بہت ساری کرٹیسزم بھی برداشت کی۔ پاکستان کو جب بھی کوئی کہتا تھا یہ فلاں کا پٹھو ہے، یہ فلاں کا پٹھو ہے، ہم اپنی ڈگر پہ قائم رہے، ہم اپنی یعنی راستے سے ثابت قدمی سے چلتے رہے، اور اس کا ثبوت ہمیں ملا۔ گو کہ ہمیں کئی دہائیاں لگی، کئی سال لگے اپنا منوانے میں، اپنا سمجھانے میں، اور الحمدللہ یہ ہماری فتح کے فتح شکست میں ہم نے نہیں پڑھا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا ہے۔ بھارت نے بھی تو پورا ایک بیانیہ بنایا ہوا تھا پاکستان کے خلاف۔ بھارت کا تو پروپیگنڈا اوفینسیو جو تھا وہ میرے بھائی مجھے اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز میاں صاحب میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو لے کے جو ایک بیانیہ بھارت اتنے عرصے، اتنے سالوں سے، اتنی دہائیوں سے بناتا رہا ہے، پاکستان اس کے اگینسٹ، بالکل اگینسٹ جو ہے وہ ایک پیس میکر کے طور پہ سامنے آیا اور ثابت قدم بھی رہے، ثابت قدم بھی رہا ہے۔ آج ہم نے یہ بات دنیا کو باور کرا دی ہے کہ ہم پرامن ملک ہیں، اگر ہم ایٹمی پاور بھی ہیں تو رسپانسیبل ایٹمی پاور ہے، ذمہ دار، ہمارے کوئی عزائم نہیں ہے، ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے جیسا کہ ہم نے دیا۔ نہ ہم کمزور ہیں، نہ ہم جارے ہیں، نہ ہم جاریت کرتے ہیں، ہم اپنی جگہ پہ ہم استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم امن چاہتے ہیں، خطے میں امن چاہتے ہیں، ہم پروگرس، پیس اور پراسپیرٹی چاہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ بھی ایک خوشخبری ہے، اس میں کوئی بھی ہمارا پرائم منسٹر ہوتا کہ ایک طرف صدر امریکہ سائن کر رہے ہیں، ایک طرف صدر ایران کر رہے ہیں، اور تیسرے ہمارے ثالث اس پہ سائن کر رہے ہیں۔ یہ دستاویز ایک
तारीखी दस्तावेज है, लेकिन ये अमन की दस्तावेज दस्तावेज है। अमन की दस्तावेज तो है, लेकिन इस दस्तावेज तक पहुंचने के लिए जो सफर बड़े- है, बड़े मैं पापड़ बेलने पड़े। बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर साहब की ये- तरफ आती हूँ, जी। मैं आपकी तरफ आती हूँ मियां साहब। ब्रिगेडियर साहब, पिछली मर्तबा जब मुज़ाकरात हुए थे तो सर कोई रोड मैप नहीं था सामने, मतलब पहली फर्स्ट सिटिंग थी, इतनी सालों की या इतनी दहाइयों की एक दुश्मनी थी जो एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। बहरहाल इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया था, और पाकिस्तान ने उनको आमने सामने ला के बिठा दिया। पहली सिटिंग थी, इतने अरसों की, इतनी दहाइयों की नाराज़गी एकदम से तो ख़त्म नहीं होनी थी। लेकिन आपके ख्याल में अब बाकायदा एक रोड मैप मौजूद है, बाकायदा एक फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, जो कि एक कंप्लीट रोड मैप भी है, टेक्निकल टीम्स भी वहाँ पे बैठी हुई हैं। आगे का सफ़र आपको आसान लग रहा है या अभी मज़ीद हर्डल्स हैं इसमें? पहले मैं ये कहूँगा कि वाकई एमओयू तक पहुँचना, वो फिर वो 14 पॉइंट्स एमओयू के सामने आए, आफ्टर ऑल मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उन 14 पॉइंट को ड्राफ्ट करने में पाकिस्तान का एक बड़ा किरदार था, और इसी से जो है अब ये रोड मैप जो सामने आया है, माइलस्टोन सामने आए हैं, और मेरा ख्याल है इसमें भी जो कंसेप्चुअल ये जो सारे पॉइंट सामने आ रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है, जो कि ऑब्वियसली in consultation with the Qatari, obviously in consultation with the Iranians and the American, तो ये म्यूचुअल सारा मामला है, इसलिए तुर्की भी ऑन बोर्ड है, कतर भी ऑन बोर्ड है। तो रोड मैप होना आपको एक डायरेक्शन देता है, Exactly. it gives you a sense of direction, जी। gives you actually कि आपका जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, आपने क्या क्या माइलस्टोन अचीव करनी है, कितने टाइम फ्रेम में करनी है, कैसे आपने आगे जो है वो बढ़ना है। अप्स एंड डाउन्स याद रखें, इतने गंभीर मामलात में अप्स एंड डाउन्स हमेशा होते हैं। हमें ये बिल्कुल रूल आउट नहीं करना कि एंगल टू बी एब्सोल्युटली स्मूथ सेलिंग और जनाब गपबाजी होगी, चाय कॉफी चलेगी अमेरिकन और ईरानियों के दरमियान, नहीं, तलखियां भी हो सकती है, झगड़े भी हो सकते हैं, वाक़ भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास जब एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट है जो आपको गाइड कर रहा है कि आपने क्या पोजीशन, किन इश्यूज के ऊपर जो कोर इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनके लिए फिर आगे रास्ता निकालना, फिर टेक्निकल कमेटीज हैं, टेक्निकल टीम्स हैं, तो ये मेरा ख्याल है ये ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है, जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान का एक बड़ा ब्रिगेडियर साहब एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, ये जो टेक्निकल लेवल के हम कह रहे हैं कि तकनीकी लेवल के मुज़ाकरात अब होंगे या दोनों टीम्स बैठी हैं, ये टेक्निकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगी, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये सब्सटेंटिव मुज़ाकरात हैं, टेक्निकल लेवल से शायद एक स्टेप आगे के? नहीं, बिल्कुल सब्सटेंटिव मुज़ाकरात हैं जी, ये कोई मतलब बच्चों का खेल तो नहीं है जो Exactly. ये बड़ा सीरियस मामला है, इसमें पूरी दुनिया का अमन जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, खिते का अमन, वर्ल्ड इकोनॉमी, न्यू गल्फ ऑर्डर है वो भी हम देख रहे हैं कि वो एक नया गल्फ ऑर्डर जो है वो इमर्ज हो रहा है, सुपर पावर्स बीच में इन्वॉल्व है, तो ये दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस एक्टिविटी दैट इज गोइंग ऑन, और द फैक्ट कि पाकिस्तान इज इन्वॉल्व, तो इसी की वजह से पाकिस्तान की जो अहमियत है, पाकिस्तान की जो पोजीशन है एट इंटरनेशनल लेवल और शास्त्र जो है आप देखिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये तो अच्छी बात है, और ठीक है 60 दिन कोई छोटा पीरियड भी नहीं है, कितनी मरतबा हमें तेहरान दोबारा जाना प्रोजेक्ट मरीटॉप लीडरशिप को देखें, एमओयू से पहले मोहसिन नकवी साहब 4 मरतबा तेहरान गए, फिर माशूर 3 मरतबा वो भी गए, और अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो इसाकार साहब जिन्होंने तमाम डायलॉग प्रोसेस में जो शुरू की टीम में शामिल थे, अब नजर आ रहा है कि वो उस तरह एक्टिव नहीं होंगे, अब मोहसिन नकवी साहब जो है वो इन हो गए, वो एक्टिव होंगे और नजर आ भी रहे हैं, एंड ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर आमिशी वो तो है ही बीच में, और ऑफ कोर्स हमने भूलना नहीं, फॉरेन ऑफिस ने आपने नोट किया था जो सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, फॉरेन सेक्रेटरी, शी वाज देयर, इसी तरह वो तारिक फातमी साहब मैंने देखा वो भी वहाँ मौजूद थे, तारिक फातमी साहब एक बड़े वेटरन और बड़े सीनियर मंजे में डिप्लोमेट हैं हमारे, और वो पीएमओएम की गरीब बात है, पीएमओएम पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है, और उनको वो हर गवर्नमेंट में
وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. میں نے طارق فاطمی صاحب کو واشنگٹن میں چند ہفتے دیکھا تھا. میں بات کر رہا تھا 1999 کی. It was unfortunate کہ وہ پھر ملٹری ٹیک اوور ہو گیا. جو اس وقت کے گراؤنڈ حالات تھے, جو شرم کا دور تھا, وہ نیشنل تھے, اور ان کو جو میں نے چند ہفتے وہاں پہ دیکھا, I was really impressed کہ بڑے پروفیشنل قسم کے ڈپلومیٹ ہیں. وہ ان کی محنت تھی کہ پھر وہ آگے کوپنگ نہیں کر سکے بیکاز آف دی 12 اکتوبر کے جو معاملات ہو گئے تھے. سو بڑے سینئر لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, بڑی تھاٹ پروسیس انوالوڈ ہے, بڑے بڑے تجربہ کار ہمارے ڈپلومیٹس کا ایکسپیرینس بھی اس میں انوالوڈ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ سارا کام پرائم منسٹر صاحب وہ تو دیکھنا وہ تو لیڈرشپ ہے, لیکن جو لوگ ان کو فیڈ کر رہے ہیں, اور پھر ہمارے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ادر دین دی ملٹری, آپ سمجھیے ہمارے جو پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہمارے جو سیکورٹی کا ادارہ اسلام والا, ان کا بھی بڑا رول ہے, بیکاز obviously یہ بہت سیریس سیکورٹی کا ایشو ہے. ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ بھی رول ہے بیچ میں. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں فارن آفس بھی انوالوڈ ہے, ملٹری بھی انوالوڈ ہے, اسلام آباد بھی انوالوڈ ہے, پرائم منسٹر آفس بھی انوالوڈ ہے, پریزیڈنسی بھی انوالوڈ, ایوریبڈی انوالوڈ. ہیٹس آف, گڈ جاب ڈن. اچھا مجھے یہ بتائیں میاں صاحب, پاکستان نے جو کر دکھایا وہ کوئی بھی نہیں کر سکا تھا, لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اب پاکستان نے دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے لیے کیا گین کرنا ہے. اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں, سینکشنز تو ایران پہ 60 دن کے لیے ختم کر دی گئی ہیں. پاکستان اس سے کیا گین کر سکتا ہے؟ آئل پہ بھی, اب وہ پانی کے ریٹ پہ تو اس کو اپنا آئل نہیں سیل کرنا پڑے گا, تو آئل کے ریٹ پہ اپنا آئل سیل کرے گا. نہیں, میرا خیال ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ ایران کے صدر کا جو دورہ ہے وہ ٹھیک ہے, ایک تو شکریہ کا دورہ ہے, لیکن یہ جتنے بھی ہائی پروفائل دورے وزٹس ہوتی ہیں, ان کے پیچھے پس منظر میں کچھ معاہدے, کچھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, وہ جسے آپ ٹیکنیکل چیزیں نہیں کہتے, کچھ تکنیکی پیپرز تیار ہوئے ہوتے ہیں. ٹائمنگز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے نا, دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا کہ جس طرح کے مثال کے طور پہ پاکستان کے ایران کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے تھے ماضی میں, سینکشنز کی وجہ سے ایران گیس پائپ لائن رک گئی. اس میں پہلے تو انڈیا بھی تھا, انڈیا تو خیر نکل گیا, اور ایران نے پاکستان کی بالکل بارڈر پہ آ کے اپنی پائپ لائن بچھا بھی دی بعد میں. لیکن پاکستان کا اور ایران کا اس میں چھوٹا سا تنازع بھی بنا, لیکن ایران کی سپریم لیڈر نے اس کو, یعنی ہمیں اس تنازع کو انٹرنیشنل آربیٹریشن میں نہیں جانے دیا, یعنی پاکستان کو پینلٹی پڑ سکتی تھی, تو وہاں بھی انہوں نے بھائی چارہ ہمارے ساتھ دکھایا. اب چونکہ بھائی چارہ ہمارا ہائیسٹ ایپ پہ ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے دونوں ممالک ایران اور امریکہ دونوں پاکستان کے ممنون بھی ہیں یقیناً, چونکہ امن ہم لائے ہیں, اور اس امن جو ہے وہ تباہی کا خاتمہ ہے. تو میرا کوئی بھی سیولائزڈ قوم یہ نہیں دیکھتی کہ جو امن لانے والے ممالک ہیں یا ثالثی کرنے والے ان کا وہ ممنون نہ ہو, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا, ہمیشہ وہ ہوتے ہیں. سیولائزڈ قوم ہے تو سیولائزڈ قومیں کرتی ہیں. اب یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ان سارے معاملات میں, چونکہ اس وقت تو ہائی پروفائل میٹنگز چل رہی تھی, جو ٹرمپ صاحب کے بار بار بیانات کو ہینڈل کرنا وہ ایک علیحدہ چیلنج بنا ہوا تھا. تو میرا اس میں یہ ایک دم بات کہہ دینا کہ جناب یہ ٹرمپ صاحب بعد آ جائیں, آپ پزشکیان صاحب آپ تھوڑا صبر کر لیں تو ہم اس میں ساتھ ہماری گیس پائپ لائن چلا دیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا, ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ تھا کہ جو آپ کی تکنیکی ٹیمیں یا نیچے کے سفارتکار ہوتے ہیں نا, ان کو لائن دے دی جاتی ہے کہ وہ پیپر ساتھ تیار کرتے رہتے ہیں, جیسے کہ وہ پیپر ان کی فورن آفس نے کیا, ان کے اکنامک افیئرز ڈویژن کی جو ہوگا ان کی منسٹری کوئی, اس نے تیار کیا ہوگا جی پاکستان کا ایک سٹالڈ پروگرام ہے گیس پائپ لائن کا, اس کو آغاز کیوں نہ کر دیا جائے. اگر یہ بات کا سجیشن بھی دے دی جائے تو وہ پھر کل کو معاہدے کی شکل بن جاتی ہے. اور معاہدے کب تشکیل پاتے ہیں, کب تکمیل پہ پاتے ہیں, جب آپس میں کنٹریز کا گڈ ول جو ہے وہ اپنے ہائیسٹ لیول پہ ہو. اس وقت پاکستان ایران کی گڈ ول ہائیسٹ لیول پہ ہے, یہ دورہ بھی اس گڈ ول کی غمازی کر رہا ہے. وہ جو ہمارے ان کے مابین ایک بھائی چارہ جو اپنے عروج پہ اس وقت گیا ہے, اور یقیناً اس میں پاکستان کی حکومت, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے ہماری تاجر برادری دیگر, اس میں ہم سب لوگ ایکٹیو ہیں, ہم میڈیا والے بھی ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, اور اس میں شنید ہے کہ ہمارا گیس کا اور ہمارا آئل کا وہ معاملہ سیٹل ہو جائیں گے. آئل کی جو بات کر رہی ہے نا, ایران پہلے بھی چونکہ سینکشنز تھی تو ایران ظاہر ہے کوئی پچھلے 40-46 سال سے وہ تیل
پی تو نہیں رہا تھا ظاہر ہے، تیل بیچ رہا تھا، اور سب سے زیادہ ایران کا تیل جو تھا وہ چائنا کے پاس رہا تھا، 90% جو ہے وہ چائنا لے رہا تھا، بالکل، بلکہ انڈیا بھی لیتا تھا، انڈیا لیکن چائنا سب سے زیادہ لیتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ $6 to $10 پر بیرل ڈسکاؤنٹ کی بھی شنید ہے کہ جی وہ ہمیں مل جائے گا، یعنی برنٹ سے اور جو WTI کے حساب سے، تو اس میں بھی ہمیں کافی فرق پڑ جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ہے، اٹس ہائی ٹائم۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، کیونکہ کانسٹیچوئنسیز کی بھی بات ہوتی ہے اور پرکس کی بھی بات ہوتی ہے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح سے بات کرتے ہیں، جس طرح سے وہ ٹویٹس کرتے ہیں، اس میں آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو بھی ہے بہرحال وہ ایک پریزیڈنٹ کے عہدے پر ہیں، جس کی بڑی امپورٹنس ہے بھائی۔ ایک بہت جسے کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی ہم نے دیکھی ہے پچھلے دنوں میں۔ وائس پریزیڈنٹ JD وینس جو ہیں انہوں نے شٹ اپ کال دی اسرائیل کو لیبنان کے حوالے سے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کبھی ایران کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ اسرائیل کے اوپر غصہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے لگا کہ جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی چل رہی ہے، ایک سائیڈ پہ اس کو شاباشی بھی دیتے جائیں اور دوسری سائیڈ پہ اس کو آپٹکس کے لیے میں آپ کو ایک بیڈ کاپ کی بھی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک وہاں پہ جو ان کا نیشنل ڈیفینس آتھورائزیشن ایکٹ آ رہا ہے 2027 جو اکتوبر میں پاس ہو جانا ہے، یعنی آج سے 2-3 مہینے کے اندر، وہ اس کے اندر ایک کلوز لگائی گئی ہے سیکشن 224، جس کے تحت، اور دونوں پارٹیز کی طرف سے ہے، ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس، جس کے تحت اسرائیل کے ساتھ دفاعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ترین ہتھیار، AI کے ہتھیار، سائبر وارفیئر کے ہتھیار، جہاز جدید ترین کی جوائنٹ تیاری کے لیے $1.3 ٹریلین وقف کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے، چونکہ پاکستان نے جس لیول پہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا اس ایشو کو، اور میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ بل یا یہ پروویژن پاس ہو جائے گا۔ اب میں کسی اور اینگل میں بات کر رہی تھی، میں بیسیکلی ڈسکس جو کرنا چاہ رہی تھی پوائنٹ وہ یہ تھا کہ انٹرنل پولیٹیکل ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے، اور اسپیشل جو مڈ ٹرم الیکشنز بھی سر پہ کھڑے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، جو بہت بڑی تلوار ہے جس پہ کہا جا رہا ہے کہ امپیچمنٹ کا خطرہ بہت زیادہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، انہوں نے اپنی کانسٹیچوئنسیز کے لیے بھی کچھ پیغامات دینے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو بھی بیلنس کرنا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ صرف آپٹکس کی حد تک ہے؟ ایران کے ساتھ بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا ہے کہ بظاہر ہم آپٹکس کی حد تک کچھ سٹیٹمنٹس ہارڈ دیتے رہیں گے، لیکن آپ کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کیونکہ جو 14 نکات ہم دیکھتے ہیں اس میں جو مبصرین ہیں ان کی میجورٹی مبصرین کی یہ کہتی ہے کہ میجورٹی جو پوائنٹس کی ہے وہ ایران کے حق میں جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ جو ایشو ہے نا، جو اب انٹرنل آپ کہہ رہی ہیں، انٹرنل 2 ڈویژنز ہیں وہاں، پبلک اوپینین اینڈ گورنمنٹ، یعنی پبلک اوپینین جو ہے وہ تو اسرائیل کے اگینسٹ ہے، گورنمنٹ جو ہے اس نے اسرائیل کو سپورٹ کیا۔ اب گورنمنٹ نے جو کچھ یہاں پہ فیس کی کانسیکوینسز کی آپ نے بات کی ایران کے ساتھ، جس میں ان کی گڈ ول اور ساکھ جو انٹرنیشنل لیول پہ وہ بڑی متاثر ہوئی ہے امریکہ کی، اس لحاظ سے اب گورنمنٹ کے اندر بھی دراڑیں اور پارٹی لائن کے اندر بھی دراڑیں نظر آ رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں مشکلات تو ہوں گی، لیکن ایک بات امریکہ کا جو ابھی تک گزشتہ 200-250 سال کا ریکارڈ ہے، یہ اندر سے یہ جو مقتدرہ ہوتی ہے، یہ مقتدرہ کافی حد تک اینٹی پیپل بھی چلی جاتی ہے، بعض کا پیپل کے اگینسٹ بھی چلی جاتی ہے، اپنے انہوں نے کچھ مفادات کا ایک متعین کیا ہوتا ہے، ان مفادات میں جیسے ان کا ابھی تک تعین یہی تھا کہ اسرائیل ہمارا جو ہے نا اٹوٹ انگ ہے، یا ہم ایک دوسرے کا اٹوٹ انگ ہے، لیکن آج میں برنی سینڈرز کی ایک سپیچ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جی ہمارا تمام سیگمنٹس آف دی سوسائٹی اینڈ پولیٹی جو ہیں وہ دے آر اگینسٹ اسرائیل، اور یہ اب ٹائم ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کریں اور اپنا جو ہے اپنا قبلہ درست کریں۔ تو میرا ذاتی خیال ہے یہ بڑی تنومند آواز ہے جو وہاں سے اٹھ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ برگیڈیئر صاحب، ابھی تک جو اگر ہم فیکٹس کی بات کرتے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہا ہے سارا کچھ وہاں پہ عبوری ہے، وہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ آبنۂ ہرمز کھلنی ہے، وہ بھی عبوری کھلنی ہے، عبوری طور پر سینکشنز ریلیز ہونی ہے، بلاکیج کھلنا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بھی عبوری طور پر ہونی ہیں۔ سو یہ ساری چیزیں جو کنڈیشنل ہیں، اس میں ایسے لگتا ہے کہ مذاکرات ٹیکنیکل لیول پہ تو ہوں گے، لیکن ان سب کو میچور کرنے میں اسرائیل کا جو کردار ہو سکتا ہے، کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اب یہ میک شور ہو گیا ہے کہ ان کے سیاست کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ اگر وہ ایران کے ساتھ اس طرح سے جنگ میں دوبارہ جاتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ ان کی تو جنگ تھی نہیں، اسرائیل کی جنگ تھی جس میں وہ کودے تھے، یا اب وہ نتھ، جسے میں کہتی ہوں کہ نتھ ڈالنا ایک ایگزیکٹ ورڈ ہوتا ہے جو اسرائیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کنٹرول کرنا شاید وہ اتنا بہتر ورڈ نہیں ہوگا، تو نتھ ڈال لیں گے وہ،
آپ کی دفعہ اسرائیل کو, یا وہ بیچ میں ہلکی پھلکی جو ہے وہ اس کی وائلیشنز کرتا رہے گا؟ دیکھیں ویسے تو دنیا کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل سر آ رہی ہے, بڑی کراری آواز آ رہی ہے. بیچ میں کی بات ٹھیک ہو گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امپریشن یہ دیے پچھلے 7-8 دنوں میں کہ جس طرح کہ ان کی کوئی بالکل ڈفرنس آف اوپینین ہو گیا ہے, وربل ڈسپیوٹ بھی ہے, ہارٹ ٹاک بھی ہے, وی ہیو ود اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جو بھی یہ کہیں اندر کے خانے میں یہ سب ایک ہیں, they are one. اس میں کوئی بالکل صحیح کہا, بالکل صحیح, بالکل ایک جیسے. اور تیسری بات, ساتھ ہی ایک اور چیز آپ دیکھیں, کہاں ٹرمپ 75 مرتبہ وہ 6 سے 11 جہازوں پہ انڈین جہازوں میں پہنچ گیا پچھلے جنگ کے حوالے سے, لیکن میں یاد رکھیں اندر سے یہ نیکسس جو ہے یہ ایک ہے, یہ سب ایک ہیں, ملے ہوئے ہیں. ان کی کمبائنڈ آبجیکٹیو ہے. جب مسلمانوں کی بات آتی ہے, امریکہ, اسرائیل اور انڈیا, ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے ٹرمپ نے ابھی آؤ بھگت کی ہے, وہ یہ جو G7 کا سمٹ تھا فرانس نے کیسے ملاقات کی ہے, اور بڑی عجیب سا ریمارک دیا ہے, مودی کو یہ کلر ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ بھی اس نے ایک اور ٹون میں وہ بات کی ہے. لیکن مودی کو ملے, بڑے گرمجوشی سے ملاقات ہوئی. تو پہلے کیا تھا کہ جناب مودی کے عجیب وہ گفتگو کر رہے ہیں, مودی سے لگ رہا ہے کہ ناراض ہے, یہ ہے وہ ہے, ٹیرس کی جنگ چل رہی, لیکن اندر سے ایک ہے. ان کے ایک کامن آبجیکٹیوز ہیں مسلمانوں کے حوالے سے, ان کے کامن آبجیکٹیو ہیں چین کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے, بالکل یا پاکستان کے حوالے سے. یہ اندر کے خانے میں سب ایک ہیں, یہ یاد رکھیں. جب ان کا ابھی انٹرسٹ ہے امریکنز کا تو بہت ہیلو آئے ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ, اچھی بات ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں پازیٹیولی ٹوورڈ کی جنگ کو ختم کرنے میں, کیونکہ ہمیں بھی بڑے اکنامک اس کے نیگیٹو ایفیکٹس آ رہے ہیں, ہماری بھی بڑی پریشانی کا معاملہ ہے. تو اگر ہم سفارت کاری کر کے تھوڑی محنت کر کے معاملات کو ٹھیک لانے میں, نارملسی ریسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نو ہارم کرنا. لیکن یاد رکھیں جب کبھی ان کے انٹرسٹ ہمارے انٹرسٹ کے ساتھ کنورج نہیں کریں گے, میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, تو یہ اپنا منہ جو ہے, اپنی نظریں جو ہیں یہ پھیر لیں گے پاکستان سے. برگیڈیئر صاحب, ماضی میں یہ تاریخ رہی ہے, ماضی میں یہ تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو متعدد مرتبہ استعمال کیا. جب ان کا ضرورت تھی پاکستان کی خوشامد کی, اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو پاکستان کے ساتھ جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ اس سے مکر گئے, وہ پورے نہیں ہوئے. دیکھیں پچھلے 4 سال میں یہ سیکنڈ ٹائم ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں, ان کو فیس سے ایگزٹ ہم دلا رہے ہیں. وہ پھنس گئے بری طرح یہ مڈل ایسٹ جنگ میں, اور پہلے ہم نے افغان طالبان کے ساتھ ان کی مذاکرات میں دوحہ میں ان کی مدد کی, دوحہ اکارڈ, اور 2020 میں پھر یہ چھوڑ کے چلے گئے. وہ علیحدہ بات ہے, جاتے ہوئے $7 ارب کے جدید ہتھیار جو ہے افغانستان میں چھوڑ گئے. یہ بچے تو نہیں نا, ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں پڑیں گے, دہشت گردوں کے ہاتھوں میں پڑیں گے, اور نقصان کس کا ہوگا, پاکستان کو ہوگا. اور وہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بلوچستان میں کبھی اپنے افغانستان کے اس لیول کی ایئر اسٹرائکس کی تھی, ہم نے کی ہیں. لیکن ابھی بھی آپ نوٹ کریں کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہاں سے صرف ایک ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے باگرام بیس کے بارے میں, ہم باگرام ایئر بیس واپس دیں گے کابل والا. لیکن کوئی ایسی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ افغانیوں بعد آ جاؤ, پاکستان یہ ان کو روکو, انڈینس کو بھی بعد آ جاؤ, ختم کرو اس معاملات کو جو دہشت گردی افغانستان سے پاکستان میں ہو رہی ہے. ایک مرتبہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کبھی؟ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن برگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, کیونکہ ہم انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بھی بات ساتھ لے کے آئے ہیں. تو میاں صاحب, ابھی جو پاکستان کو سفارتی کامیابی الحمدللہ ملی ہے, پاکستان پیس میکر کے طور پر سامنے آئی ہے, برداشت تو انڈیا سے بہرحال کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دینے کے تلا ہوا تھا. ہمارے پتلے جلا رہا ہوگا مودی, ہمارے بڑوں تلا ہوا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک قرار دے, اور بڑی حد تک اس نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تھی. کیونکہ میں جو پیچھے اگر ماضی میں امریکہ کو دیکھتی ہوں تو ہمیشہ پاکستان سے دہشت گردی کے اگینسٹ ایک ہی مطالبہ کیا جاتا تھا, ڈو مور, ہمیشہ سے ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا. اب پاکستان اس سے ٹوٹل اینگل پہ جا کے جو پاکستان نے یوٹرن مارا اور پاکستان پیس میکر کے طور پہ سامنے آیا. اب انڈیا کی اسٹریٹجی کیا دیکھ رہے ہیں, برداشت تو بہرحال اس سے نہیں ہوگا.
نہیں دیکھیں انڈیا کی اسٹریٹجی ہمیں تو اپنی جگہ پہ الرٹ رہنا پڑے گا، اور یہ ہے کہ کوئی غلطی کر سکتا ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کے دوبارہ، اسٹیٹ آف پریپیئرنس میں رہیں. ہم یہ بھی ہے کہ ان کا پروپیگنڈا جو ہے اس کو ساتھ ساتھ ان کا پروپیگنڈا آفینسو جو ہے اس کا جواب دیں. لیکن یہ ہے کہ اب ان کے پاس اسپیس کم رہے گی پروپیگنڈا کی. ایک دیکھیں کئی دہائیوں سے انہوں نے پروپیگنڈا آفینسو لانچ کیا. ان کے انڈین کرونیکلز جو برآمد ہوئے، ڈسنفو EU ڈسنفو لیب، جس میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں ہزاروں فیک اکاؤنٹس تھے، اور پاکستان کو روگ سٹیٹ کے طور پہ ڈرٹی بمز بنانے والا ملک، یا ڈرٹی بمز یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور پاکستان کا امیج بہت زیادہ نیچے چلا گیا تھا. اب الحمدللہ وہ جو ہمیں امیج ملا ہے، ہاں یہ ہے کہ ہم نے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ ہم بہت زیادہ خوش ہو گئے اور بس کہیں کہ جی بس بہت کچھ ہو گیا اور سیٹل ہو جائے، ایزی ہو جائے. نہیں، ہم نے اپنی اس پوزیشن کو، اس اسٹرینتھ کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. دنیا نے اب اس کی نفی کر دی ہے، اور پاکستان نے اپنی استقامت سے، اپنے ثابت قدم رہ کے، اپنے اصولوں کی سیاست کر کے اور اچھی سفارتکاری کر کے دنیا پہ ثابت کیا کہ ہم پیس میکر ہیں، اور ہمیشہ ہم پیس کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی جنگوازم ہمارے یہاں نہیں دیکھنے میں آئے گی، کبھی ہم فالس فلیگ آپریشن نہیں کرتے، کبھی ہم نے بھارت کی طرف کوئی ایسا طالع آزمائی نہیں کی. ہمارا یہ سب چیزیں اب دنیا کے سامنے، ہمارا ٹریک ریکارڈ بالکل واضح ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے عزت کا مقام ہے، لیکن اس عزت کے مقام کو آپ کا لفظ میں مستعار لوں گا کہ مینٹین کرنا ہے. ہم نے بھارت کی کسی بھی شرارت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، کیونکہ وہ اس کو تو ایک آنکھ نہیں ماری یہ کامیابیاں بھاری. ہمارا جو عزت کا مقام ہے یہ ایک آنکھ نہیں بھارا، وہ کوئی نہ کوئی فالس فلیگ، کوئی نہ کوئی صورت ایسی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب سر، لیبنان کا مسئلہ آپ کے خیال میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس کو اگر ہم کریٹیکل سمجھیں تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کریٹیکل ہے، کیونکہ جو شرائط ہیں ان میں بیسکس جو پوائنٹس ہیں اس میں لیبنان کا ایشو ہے. لاسٹ ٹائم بھی جب دونوں کے مذاکرات چل رہے تھے اس وقت بھی لیبنان پہ چونکہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تھی تو ایشو بن گیا تھا. اب ایران لیبنان کو لے کے کتنا سیریس ہو سکتا ہے اور کتنا وہ جو اسپیس دے سکتا ہے امریکہ کو؟ اور کیا اگر اسرائیل دوبارہ سے کوئی اسپوائلر کے طور پہ تو وہ ہے ہی ہے، اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر ایران کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے؟ MOU کا پہلا کلوز تو بڑا کلیئر ہے کہ سیز فائر ہو گئے تمام فرنٹس پہ انکلوڈنگ لیبنان. ٹھیک ہے. اور جتنا لیبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ایران کے، پہلی بات، اور جو ایران کا ان کے اوپر کنٹرول ہے ریولیوشنری گارڈز کا، آپس میں کتنی کلیکٹیو اسٹرگل ہے اسرائیل کے خلاف ان دیٹ پارٹ آف دی ورلڈ، تو وہ اس طرح کے غریب بات ہمارے تو ان کے ساتھ اس طرح تعلقات نہیں ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ لیبنان کے جو آرمی چیف ہیں وہ پیچھے آئے تھے 10-15 دن پہلے راولپنڈی میں، پاکستان آئے اینڈ ملے آرمی چیف کو وغیرہ سب کچھ. تو وہ ایک ہے، ہم دیکھ رہے کہ وہ بھی ہم سے رابطے جو ہیں وہ بڑھانا چاہتے ہیں، because ان کو معلوم ہے کہ پاکستان is a key player in the region now. تو پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے اور بات چیت جو ہے وہ کرنی چاہیے. یہ تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جو جس لیول کا پھر میں بات کروں گا کنٹرول ایران کا، وہ ہمارا نہیں ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حزب اللہ نے چھوڑا نہیں ہے، حالانکہ اتنی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے، ایرانی ریولیوشنری گارڈ کی لیڈرشپ شہید ہوئی ہے ایٹ دی ہینڈ آف دی اسرائیلی موساد جو کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے. لیکن جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے لیبنان میں، جب بھی ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں، اس کے بعد حزب اللہ جو ہے وہ بہت اسٹرانگلی ریٹیلیٹ کرتا ہے اسرائیل کے خلاف. تو جذبہ تو ان میں ہے، فائٹنگ اسپرٹ بھی ہے، تو ویری گروپ بھی ہے، اور انہوں نے نیشنل بڑا کلیئر بھی ہے کہ کوئی اسرائیلی کی ایئر اسٹرائکس جو ہے لیبنان میں، بیروت میں، they will not go back unanswered. اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میاں صاحب، لاسٹ کویسچن ہے. لیبنان کے اندر بھی جو حزب اللہ ہے اس کا ملٹری اپلیکیشن کا ایک اسپیکٹ ہے، اور کائنیٹک کی ہم چونکہ ہم بات کرتے ہیں اور اس کو ایران اگنور بھی نہیں کرنا چاہتا، اور اس کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ آئسولیٹ بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہے حزب اللہ کو، تو وہ ایک لیوریج ہے جس کو وہ ایران استعمال کر رہا ہے. اینڈ دیر ادر آپشنز آلسو، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ ایران اپنے یہ تھریٹس جو ہے نا حزب اللہ کا، وہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہے امریکہ کے لیے، ہوتیز کا یا باب المندب کا بھی، حزب اللہ کا بھی، تاکہ ایک فرکشن جو ہے وہ رہے. آپ کے خیال میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟
फ्रिक्शन ही तो है ना जी, इसी बुनियाद पे तो फ्रिक्शन है। क्योंकि अमेरिका इसराइल जो है वो हिजबुल्लाह को, हौसीज को अपना नंबर 1 दुश्मन समझता है, और इसराइल की वजह से अमेरिका समझता है। और वो कहते हैं कि जी ये इरिटेंट्स ऑफ पीस हैं, ये ईरान को क्या मसला है कि दुनिया में इस तरह मलेशियाज रख के, आर्म्ड मलेशियाज, और जगह जगह जी वो अमन की तबाही लाते हैं। हालांकि देखा जाए तो इसराइल से बड़ा जारहियत करने वाला तो मुल्क ही कोई नहीं है, जिसने जेनोसाइड किया, बच्चों की शहादतें हज़ारों की उसके हाथों हुई, और किस तरह तबाही और वहाँ पे मसमारी की गई। यानी आप देखें गज़ा में, फ़लस्तीन में, इवन बैरूत में भी, इधर लिबनान में भी। तो इस हवाले से ये देखें, ये ना की जंग जब तक ये लड़ रहा है इसराइल और अमेरिका कि जी हमारी अफवाज पे हमला करते हैं ये वो, तो ये है कि कॉमन ग्राउंड तो हमें बनाना पड़ेगा जो अब बन चुका है। इस वक्त हमें ये है कि उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर चलना है, कि बजाय हम फिर वही शिकवे लेके बैठ जाएं कि जी हिजबुल्लाह जो है वो तबाही का बायस है, हौसीज तबाही का बायस है। तो इसको मेरा ख्याल है इसको ही मुस्तहकम किया जाए, इस पीस एग्रीमेंट को एक फुल फ्लैज एग्रीमेंट बनाया जाए, और जो शराइत तय हों उन शराइत से फिर कोई ना पीछे हटे, ईरान हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, फिर सारी दुनिया को। और मेरा ख्याल इसके तजवीज़ भी ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल इसकी गारंटर हो, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल गारंटर हो तो फिर दुनिया के तमाम ममालिक को मिल के इसका इंश्योर करना चाहिए कि ये अमन पायदार हो। नहीं तो अमन जब बिखरेगा, ख़राब होगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हर तरफ ही आएंगे। ये नहीं है कि सिर्फ ईरान उससे सफ़र करेगा, उसमें दीगर ममालिक भी सफ़र करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि अब ये रियलाइजेशन पाई जा रही है, और वॉर फटीग भी है। मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ कि वॉर फटीग अब आ गई है कि अब कोई मुल्क, चाहे वो बड़ा या छोटा, वो जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा इसके लिए फिर उन्हें स्टे पुट करना पड़ेगा इस एग्रीमेंट पे। ठीक हो गया, बिल्कुल कह रहे हैं, आपका पॉइंट दुरुस्त है और बहुत वैलिड भी है कि हमें चीज़ों को गौर भी करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन, इस सब के साथ साथ चूँकि ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको जिस तरह से वार्म वेलकम किया गया है, हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हों, जो शायद माजी में अप डाउन होते रहे हैं, अब बहुत बेहतरीन लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बेहतरीन मीडिएशन के तौर पे सामने आया है। पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।